खुदा यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और बहनों को मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी सताइश हो और खुदा उनका शुक्र हो, खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन लेकर आता है और सेलिब्रेशन के दिन लेकर आता है। और याद रखें कि हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेलिब्रेट करना नहीं चाहते, हम इवन क्रिसमस, ईस्टर, दूसरी चीज़ें हम जिस्मानी तौर पर भी हम मेन जो है हम रूहानी तौर पर इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारे, जैसे हमने प्रेयर भी की है, कि आज वो हमें सिखाए और हम आगे बढ़ सकें। आप बोलें, अपने लिए बोलें, खुदा मुझे हज बरकत देगा। बेशक हम मर्द हजरात हैं, खुदा हमें भी बरकत देगा। और जब फादर्स डे आएगा तब खुदा बहनों को भी बरकत देगा, माओं को भी बरकत देगा। ठीक है, प्रेज जीसस, हालेलुया। मुझे कल शाम को पता चला, कल सुबह दोपहर को पता चला कि मेरा आज सरमन है। तो मैं ऐसे, कल मैं बिज़ी बहुत थी, रात को भी मैं बहुत लेट आई 12 बजे, तो कहीं पे जाना था। और तो मैं ऐसे ही वहाँ पर भी बैठ के मैं यही सोचती रही, मैं क्या खुदावन बोल, बता मुझे मैं किसके पर दूँ, किसके पर दूँ। और एक ही पर्सनैलिटी मेरे सामने आ रही थी, और उस पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना भी है। लेकिन ये है कि याद रखें, कई दफ़ा हम बहुत दफ़ा बाइबल पढ़ते हैं। कई कहेंगे जी हमने 50 दफ़ा पढ़ी है, कई कहेंगे तो हमने 40 दफ़ा पढ़ी है। लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं तो खुदा हमें नई नई चीज़ें बताता है। ऐसे ही होता है ना, नई नई चीज़ें खुदा हम पर आश्कारा करता है। और आज भी जब हम मुकद्दसा मरियम के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे इसको, तो खुदा हमें नई चीज़ें सिखाएगा, जिससे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा ना। तो हम एक बात ज़हन में रखें, आज आप जिस जगह पर हैं, मैं और आप जिस जगह पर हैं, खुदा हमें सिर्फ इस जगह पर रखना नहीं मांगता। खुदा नहीं चाहता कि हम स्टैग्नेंट हो जाएं, एक ही जगह पे हम रुक जाएं और हमारे अंदर से फिर बू आनी शुरू हो जाए। एक ही जगह पे पानी खड़ा होगा तो क्या होगा, स्मेल आएगी ना उसके बीच में से। खुदा चाहता है हमें ऊपर लेकर जाना, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें रूहानी तौर पर भी बढ़ाना चाहता है ना। और कई दफ़ा हम वैसे ही, मैं अक्सर आपको ये बात बोलती हूँ कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, जो जितना भी है बस ठीक है, हम चल रहे हैं जी, चर्च भी चले जाते हैं, चंदा भी दे देते हैं हम लोग, हम अपने घर में प्रेयर भी कर लेते हैं, तो बस यही काफ़ी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये काफ़ी नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमें और उसको जानने की ज़रूरत है, उसके करीब जाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया मुकद्दसा मरियम की, आज इस वर्स के पर हम गौर करेंगे। मुकद्दसा मरियम के ऊपर मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये मदर्स डे है, और मुकद्दसा मरियम का ये बाइबल में भी है, इसका जिक्र है कि हर ज़माना के लोग इसको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे ना। और ये एक पाक हस्ती थी। और कई दफ़ा हमारे जो कैथोलिक भाई हैं वो बड़ा इतराज़ करते हैं कि आप मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त नहीं करते। और अगर कोई कैथोलिक सुन रहा है या हमारी जमात में है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम मुकद्दसा मरियम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कलाम हमें ये कहता है ना, कलाम हमें कहता है कि हम मुकद्दसा मरियम की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लिखा है कि हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जब उन मुकद्दसा मरियम ने प्रोफेटिक जो सॉन्ग बोला था, उसमें ये वर्ड्स बोले गए थे, खुदा की तरफ से ये वर्ड्स थे ना। और आज भी हर कोई मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहता है। सिर्फ हम में और उनमें सिर्फ ये फ़र्क है, हम उनको मुबारक कहते हैं। उसके जितनी कोई पाक हस्ती नहीं है दुनिया में, कोई औरत नहीं गुजरी, लेकिन हम उनसे प्रेयर नहीं करते। हम इज़्ज़त करते हैं और मुबारक कहते हैं, और इज़्ज़त हम हमेशा करते रहेंगे ना। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ये मदर्स डे के ताल्लुक से थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि कलाम में भी जैसे हम हमेशा कहते हैं, लिखा है, तू अपने माँ और अपने बाप की क्या कर, इज्जत करना। 10 कमेंडमेंट्स में ये दिया हुआ है। और फिर ये भी है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो जान से मारा जाए ना। कई दफ़ा हम अपने माँ बाप की बड़ी बुराइयां करते हैं ना, हमारा बाप ऐसा है, हमारी माँ ऐसी है, ये है वो है। बाइबल में नहीं ये लिखा हुआ कि अगर आपकी माँ ऐसी है, आपका बाप ऐसा है, तो आप उसकी इज्जत ना करो। इज्जत आपका, चाहे बाप खुदा माफ करे चोर हो, झूठा हो, उसने आपके लिए कुछ ना किया हो, ना बाप या माँ ने, खुदा का कलाम कहता है आपने उसकी इज्जत करनी है। आमेन, आमेन। तो आज जैसे मदर्स डे है, हम देखते हैं
लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 48 वर्स आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की और देख हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मैं इस चीज़ के पर गौर कर रही थी कि मुकद्दसा मरियम की फतह का राज क्या था। आज हम सब फतह पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ, कई कहते हैं, कई अक्सर मैं भी जैसे हूँ, मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ कर दिखाएं, हमें खुदा इस्तेमाल करे। लेकिन मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी से देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में क्या था। अब देखेंगे प्रोफेटिक सॉन्ग में उसने क्या है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। किसके पर नज़र की? पस्त हाली पर। तो आज थोड़ा पस्त हाली पर देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में पस्त हाली क्या थी। आज के दौर में हम देखते हैं कि हमें थोड़ा सा कुछ आ जाए तो हम अपने आप को बहुत समझने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे जैसी तो कोई खादमा कोई नहीं है, मेरे जैसा तो कोई खादम कोई नहीं है, और ज़्यादा आकड़ आना शुरू हो जाती है ना, होता है ना ऐसे। तो लेकिन हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं कि खुदा ने कैसे ये प्रोफेटिक सॉन्ग भी उसके लिए बोला कि हर ज़माना के लोग इसको क्या कहेंगे, मुझे वो क्या कहती है, मुबारक कहेंगे। वो अपनी तरफ से नहीं बोल रही थी, ये प्रोफेटिक सॉन्ग था, खुदा बोल रहा था कि हर ज़माना के लोग क्यों मुबारक कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी बंदी की किस चीज़ के पर गौर किया है, पस्त हाली पर, अपनी उसकी पस्त हाली पर गौर किया है। अगर आप देखें इसकी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड देखें तो मुकद्दसा मरियम जौन सी थी, एक जवान औरत थी, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और जिस शहर में रहती थी वो भी वो छोटा सा शहर था और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। नासरत शहर ना वहाँ की थी, सोसाइटी में इसका कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज मेरे अजीज़ों अक्सर हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमारा सोसाइटी में एक नाम हो जाए कि मैं भी कुछ हूँ ना, ये वो, हम इन चीज़ों के पीछे, आजकल की जो रूहानियत है, हम इन चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं। नाम, मैं कि मुझे भी लोग जाने कि मैं भी खुदा की खादमा हूँ, मैं भी खुदा का खादम हूँ। लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसका सोसाइटी में कोई भी नाम नहीं था, गरीब थी और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और सबसे बड़ी बात है कि वो जवान थी। आज हम देखें कि जवान होते हुए भी हम किस हालत में हैं, और ये जवान थी लेकिन क्या थी कि इसके ऊपर खुदा की नज़र थी। और खुदा की नज़र भी क्यों थी? क्योंकि ये क्या थी, इसने अपने आप, मैं इसके पर गौर कर रही थी, मैं कहा इसने अपने आप को दुनिया से आइसोलेट किया होगा, दुनियावी चीज़ों से इसने अपने आप को आइसोलेट किया होगा, दुनियावी कंपनी से इसने अपने आप को आइसोलेट किया होगा। और इसलिए देखें, इसके लिए कहा गया कि हर ज़माना के लोग इसको क्या करेंगे, मुबारक कहेंगे। तो मेरे अजीज़ों, इससे, इस छोटी सी बात से हम ये सीखते हैं, अगर हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा ना, दुनियावी बातों से भी, दुनियावी दोस्तियों से भी। और आजकल के दौर में आप देखो, बच्चियां जमा हो जाती हैं तो बाद में, मैं किसी को वो नहीं कर रही कि बाद में आप लोगों की बातें क्या होती हैं ना, बैठ के आप लोग किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और लेकिन मुकद्दसा मरियम का मैं सोचती हूँ, मुकद्दसा मरियम इन चीज़ों से मुबर्रा होगी, वो ये चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं थी, और कुछ भी नहीं था उसके पास, सोसाइटी में भी कोई मुकाम नहीं था, जगह भी गंदी जगह के पर वो रहती थी, गरीब थी, सब कुछ था। लेकिन देखिए, जो खुदा है, वो खुदा ने उसको अपने एक होली पर्पस के लिए खुदा ने उसको चुन लिया ना। तो इससे हम ये देखते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी जगह है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कैसे हैं, आप कौन सी जगह के ऊपर रहते हैं, और सोसाइटी में आपका कोई मुकाम है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा ने उसको ऐसे पर्पस के लिए चुना जो कि छोटा पर्पस नहीं था, बहुत बड़ा पर्पस था, और वो नजात दहिंदा को इस दुनिया में लाने का सबब बनी।
اور بھی بڑی عورتیں ہوں گی یہودی اور لڑکیاں اپنے آپ کو بہت پریپیئر کر رہی تھیں، تیاری کر رہی تھیں، کیا کیا کچھ کر رہی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نجات دہندہ نے آنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا کوئی مقام بھی نہیں تھا، جس کی کوئی وہ ویلیو بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو لیکن خدا نے اس کو چن لیا، اس کام کے لیے چن لیا. تو آج میرے عزیزوں، آپ عہدوں کے پیچھے، ہم عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم یسوع ناصری کے پیچھے نہیں بھاگتے. اور یہ خدا کے پیچھے بھاگنے والی عورت تھی، یہ خدا کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی نا، خدا کے ساتھ وقت گزارنے والی یہ تھی. اسے جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم نے یہی کیا ہے. گاڈ ڈزنٹ چوز پیپل بیسڈ آن ورلڈلی گریٹنس. خدا ان لوگوں کو نہیں صرف چنتا کہ جن کا جسمانی طور پر جو ان کا بڑا سٹیٹس ہو، بڑا سب کچھ ہونا. خدا دل پر نظر کرتا ہے. جیسے پاک کلام میں بھی لکھا ہے نا کہ انسان ظاہرہ پہ نظر کرتا ہے، لیکن خدا کس کے پر نظر کرتا ہے؟ دل پر نظر کرتا ہے. اس نے اپنا دل خدا کو دیا ہوا تھا، اس نے اپنی جوانی خدا کو دی ہوئی تھی، اس نے اپنے جذبات خدا کو دیے ہوئے تھے، اس نے اپنی آنکھیں خدا کو دی ہوئی تھیں، اس نے اپنا بدن خدا کو دیا ہوا تھا. اور میرے عزیزوں، ہم مقدسہ مریم سے یہ سیکھتے ہیں کہ اسی لیے خدا نے اس کو گریٹ کام کے لیے چنا. اگر آپ بھی خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے خدا کا کام ہو، یاد رکھیں خدا کا کام بڑے لوگوں کے وسیلہ سے ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ ٹھوکر بھی کھا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکل زندگی کیا ہے؟ فیل. اور جس کی وجہ سے لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کا تعلق ہی خدا کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ سے بڑا کام لیتا ہے، بڑے پرپس کے لیے خدا جو سے ہمیں تیار کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لکھا ہوا ہے ہی ہیز ریگارڈڈ، اس کی جو نظر تھی وہ کس پر تھی؟ خدا کے اوپر نظر تھی نا. آج خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. اگر آپ یہ ریگارڈڈ کا دیکھیں نا، لکھا ہے کہ گاڈ نوٹسڈ، گاڈ کیئرڈ، پیڈ اٹینشن، کہ خدا کی اس کے پر کیا تھی؟ نظر تھی. مقدسہ مریم کے پر نظر تھی. اور میرے عزیزوں، آج خدا ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں بھی بہت لوگوں کو، اور خدا ایک ہی ٹائم پہ ڈفرنٹ لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے، سب کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جیسے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہو، اور ہم دوسری چیزوں میں، ہم کئی دفعہ ہم چرچ بھی آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ہم کمپلیکسڈ ہوتے ہیں، ہائے پتہ نہیں ہمیں تو، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، میرا تو گھر بار ایسا ہے، میرے پاس تو پیسے بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں خادموں کو کھلاؤں، یہ وہ یہ. میرے عزیزوں، خدا کے ساتھ لنک اپ ہو جائیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سوار کریں، جیسے مقدسہ مریم نے کیا. اور مقدسہ مریم نے کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ پریئنگ لیڈی تھی، وہ خدا کو پیار کرنے والی عورت تھی نا. ہم بھی خدا کو پیار کرتے ہیں تو ہم کتنا ٹائم خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم صرف چرچ آ کر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لیے بہت مارکا مار لیا، یا ہم دعائے ربانی پڑھ کر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لیے بڑا کچھ کر لیا ہے نا؟ لیکن ہم مقدسہ مریم کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن تھا. اور جب خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے تو وہ ریلیشن آپ کو پاک کرتا جاتا ہے، آپ کو پیوریفائی کرتا جاتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے تاکہ آپ خدا کو سمجھ سکیں، خدا کی باتوں کو سمجھ سکیں نا. اب یہاں پر یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم سمجھ گئی تھی کہ خدا نے میری زندگی میں سٹرگلز رکھی ہیں، اور بہت سی چیزیں رکھی ہیں خدا نے میری زندگی میں، اور اس سے مجھے خدا نے پیور کیا ہے، اور خدا نے مجھے کیا ہے کہ میں خدا کے پر اعتماد کر سکوں. وہ اپنی پرسنالٹی کو وہ سمجھ گئی تھی، اور وہ اس لیے کہتی ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے. اور دیکھ، غور طلب بات، وہ کہتی دیکھ کہ اب ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے. کئی دفعہ ہمبل لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہم بات مریم کی، مقدسہ مریم کی کر رہے ہیں. عام ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو حلیم لوگ ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہوتا ہے، جنہوں نے خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو پست کر دیا ہوتا ہے، ان کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. چرچ میں نظر انداز کر دیتے ہیں، گھروں میں نظر انداز کر دیتے ہیں، بڑی جگہوں کے پر نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، خدا جو ان سا ہے
وہ ایسے ہی فیتھفل لوگوں کے پر نظر کرتا ہے نا. لوگ آپ پر نظر نہیں کریں گے, لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اگر آپ ہمبل ہوں گے, لیکن خدا آپ کے پر نظر کرے گا. مقدسہ مریم کے پر لوگوں نے نظر نہیں کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے پر نظر کی, اور اس کے لیے اس کو گریٹ کام کے لیے اس نے کیا کیا, چن لیا. اگر آپ دیکھیں زبور 34 اور اس کی 15 ورس, 34 زبور اور اس کی 15 آیت, اس میں لکھا ہے خدا کی نگاہ صادقوں پر ہے. آپ صادق ہیں, آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے لیکن آپ خدا کی پرواہ کرتے ہیں, تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ خدا کی نگاہ میں آپ قیمتی ہیں. ایمین, ایمین. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں سے ریوارڈ مانگتے رہتے ہیں. ہم اگر چرچ میں کام کرتے ہیں ہم لوگوں سے ریوارڈ مانگتے ہیں, ہم گھر میں کام کرتے ہیں ہم اپنے ہسبینڈ سے ریوارڈ مانگتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے ریوارڈ مانگتے ہیں, ہم خاندانوں میں کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے ریوارڈ مانگتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہم نے انسانوں سے ریوارڈ نہیں مانگنا, ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کی نگاہ کس کے پر ہے؟ صادقوں پر ہے. صادق بہن کے پر بھی ہے جو خدا کے ساتھ چلتی ہے, صادق بھائی کے پر بھی خدا کی کیا ہے؟ نگاہ ہے. ہمیں یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم خدا کی نظر میں کیا ہیں؟ پریشیس ہیں. اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور ہم خدا کی پرواہ کریں. کس کی پرواہ کریں؟ یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں, لیکن آپ خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں اگر آپ خدا سے برکت چاہتے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی مقدسہ مریم نے بھی ایسے ہی کیا, اس نے بھی اپنا دل لگا دیا خدا کے ساتھ, وہ بھی خدا کے ساتھ ایک دل ہو گئی. اور اس نے دیکھا کہ دیکھیں کہ جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, فرشتہ آیا اس کو بتانے کے لیے کہ تو کنسیو کرے گی, تیرے بیٹا ہوگا, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بہت بڑا چیلنج تھا. اور وہ اس نے اسی لیے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں تو مرد کو جانتی نہیں تھی. اور میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں خدا نے, جیسے میں ہوں, اگر میرے ساتھ ایسے ہوتا تو صاف انکار تھا کہ نہیں تو کسی اور کو چن لے, یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی جواب ہونا تھا نا. ہم نے آگے سے بحث کرنا, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ جبکہ میں تو مرد کو نہیں جانتی. اس نے اتنے بڑے چیلنج کو لیا, کیوں لیا؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے. اور میرے عزیزو, خدا جب ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے, ہم اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں انہیل نہیں کرتے. ہم سوچنے لگتے ہیں نہیں خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا, لوگ مجھے کیا کہیں گے, کلیسیا مجھے کرنے کے لیے, میرے گھر والے مجھے کیا کہیں گے. لیکن یہاں پر ہم مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا, اس نے یہی کہا کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آج خدا ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اور خدا چاہتا ہے, اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, اور خدا صادق لوگوں کو خدا برکت دینا چاہتا ہے, جن کی نظریں خدا کے اوپر لگی ہوئی ہیں, جن کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے. اور جیسے ہم اس کا دیکھ رہے ہیں, اور خدا یاد رکھیں کہ جب آپ تنہائی میں خدا کے ساتھ دعا کرتے ہیں تب بھی خدا کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں تب بھی خدا کی نظر آپ پر ہوتی ہے. جب آپ خدا کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی خدا کی نظر آپ پر ہوتی ہے. جب آپ کسی کے سامنے ہمبل ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, آپ آگے سے جواب نہیں دیتے, تب بھی خدا کی نظر آپ پر ہوتی ہے. اور یہ کتنی بڑی مبارک حالی ہے. دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گی, خدا کی نگاہ کس کے پر ہے؟ صادقوں کے اوپر ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس لیے اپنے غموں میں, اپنے دکھوں میں, اپنی ریجیکشن میں, آپ ریجیکٹ ہو رہے ہو, آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کریں اور اس چیز سے خوش ہوں کہ خدا کی نگاہ کس پر ہے؟ صادقوں پر ہے. اور میں سوچ رہی تھی مقدسہ مریم نے بھی ایسے کیا ہوگا. اب مطلب دیکھیں, جب آپ کنسیو کرتے ہیں, یہ ببلیکلی بات ہے اس لیے میں آپ کو کر رہی ہوں, آپ کے باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں, چینجز آتے ہیں. لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو لڑکی وہ تھی, ان میرڈ تھی, اس کو کیا ہوا؟
کبھی کوئی عورت تانا دیتی ہوگی, کبھی مرد بھی بری نظر سے دیکھتے ہوں گے, کوئی کچھ کہتا ہوگا, لیکن اس نے خدا کو اوبے کیا اور اس کی نظر کس کے پر تھی؟ خدا کے اوپر تھی. تو میرے عزیزو, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بے شک لوگ آپ کو نظر انداز کریں پر خدا آپ کو نظر انداز نہیں کرتا. آمین. اور ہم نے اپنی نظر کس پہ لگانی ہے؟ خدا پر لگانی ہے. اور پھر آگے ہم سیکنڈ چیز اس میں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک ہمبل عورت, جیسے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس کا جو سٹیٹ وہ تھا نا, لولی سٹیٹ تھا اس کا, بالکل جون سا تھا. یہ ایک وہ تھی, بات کر رہے تھے, غریب عورت تھی, اور مقدسہ مریم نے اپنی پور کنڈیشن کو ریکگنائز کر لیا تھا. اس نے یہ ریکگنائز کر لیا تھا کہ نہیں, اپنے آپ کو ریکگنائز کر لیا تھا کہ میں کیا ہوں, میری بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں نے کہاں سے میں اٹھی ہوں. اور کئی دفعہ میرے عزیزوں ہم کیا کرتے ہیں, ہم خدا کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہم اپنی بیک گراؤنڈس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم تو انڈیا سے ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا فلانی جگہ سے ریلیشن ہے, ہم تو بڑے ایسے تھے, ہم بڑے ویسے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی پور جو ساری کنڈیشن تھی اس کو اس نے ریکگنائز کر لیا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو ہمبل کر لیا تھا. بالکل ہمبل ہو گئی تھی یہ. اس نے اپنی سمپلسٹی کو بھی ریکگنائز کیا تھا, اور اس نے اس چیز کو بھی ریکگنائز کر لیا تھا کہ مجھے لوگوں میں کوئی مجھے اپریسیشن نہیں مجھے ملتی نا. جیسے ہم یہ بات آپ کے ابھی ہم یہ کر رہے تھے کہ کئی دفعہ ہم لوگوں سے اپریسیشن مانگتے ہیں, ہم لیڈر سے اپریسیشن مانگتے ہیں, ہم اپنے گھر میں اپریسیشن مانگتے ہیں, لیکن اس نے یہ ساری چیزیں کر لی تھیں اور اس نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیا تھا. اور مقدسہ مریم اور یہ کیا ہے کہ یہ جو اس کے اندر ہم نا پرائیڈ نہیں دیکھتے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے. اب اس کو پتا تھا کہ مجھے کتنا بڑا خدا نے کام سونپا ہے. اور کئی دفعہ خدا ہمیں لیڈر بنا دیتا ہے, کئی دفعہ ہمیں خدا کوئی بڑا کام دے دیتا ہے, تو ہمارے اندر پرائیڈ آنا شروع ہو جاتی ہے نا. ہم کہیں پہ کلام ہی سنا لیں نا, روحیں بچ جائیں, تو ہمارے اندر بڑی آ جاتی ہے کہ جی بڑا جی خدا مجھے استعمال کر رہا ہے نا. کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی ہیلنگ ہو جائے, تو اسی سے بڑا غرور آ جاتا ہے کہ یار لوکی تینجی دینے, مجھے تو خدا بڑا وہ کر رہا ہے. لیکن اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے نا. اور ہیوملٹی از پریشیس بیفور گاڈ. خدا پسند کرتا ہے کہ ہم ہمبل ہو جائیں. خدا پسند کرتا ہے کہ ہم گھروں میں بھی ہمبل ہو جائیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے. آج میرے عزیزوں ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں, ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. خاوند بیوی کے ساتھ, بیوی خاوند کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. اگر خاوند بول رہا ہے, خاوند آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے, چپ ہو جاؤ, ایک ٹائم آئے گا خدا خود ہی بلیس کرنا آپ کو شروع کر دے گا. خدا سارے حالات خود ہی صحیح کرنا شروع ہو جائیں گے. کلیسیا میں اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے, تب بھی آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنی زندگی میں سے ختم کریں, تاکہ خدا جون سا ہے آپ کو آپ کے اوپر کیا کرے, رحم کرے. اگر آپ دیکھیں متی 23 باب اور اس کی 12 آیت, اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اب ہم پہلے غور کر رہے تھے کہ ہم ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں ہم تو بہت کچھ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. لیکن مقدسہ مریم کو اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں کس کی وجہ سے ہوں, خدا کے فضل سے. کس کی وجہ سے ہوں؟ خدا کے فضل سے. اور جیسے دیکھیں کلام میں لکھا, جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. بڑے ہونا چھوڑ دیں. اگر آپ بڑے اپنا یہ نہیں جتائیں گے کہ جی میں تو لیڈر ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو بڑا ہوں, ہر ایک کی آپ بےزتیاں کرنا شروع کر دیں گے, تو دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا, ایڈمنسٹریٹولی آپ کو کرنا پڑتا ہے. جب کام کروانا ہوتا ہے تب آپ کو بتانا پڑتا ہے دوسرے کو کہ نہیں آپ ایسے کرو ایسے کرو. لیکن عام لائف میں, کلام میں, عام بول چال میں ہم کہیں کہ جی میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ شیطان کو دعوت دیتے ہو. اور ہم مقدسہ مریم کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا, پست کر دیا تھا. اور خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور اپنے آپ کو جو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا,
بڑا بنایا جائے گا. پاک کلام میں سے اگر ہم دیکھیں تو داؤد کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ سیموئیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں, داؤد کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی کیا تھا, وہ بھی چھوٹا لڑکا تھا گھر میں نا اپنے, وہ بھی ریجیکٹڈ تھا, لیکن اس نے بھی اپنا دل خدا کے ساتھ لگایا ہوا تھا نا, اور خدا نے اس کو بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سرفراز کیا تھا. آج کلیسیا میں بھی میں کہتی ہوں چرچ بھر جائیں, بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اگر ہم یہ جان لیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. کئی دفعہ ہم پوزیشن ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, مجھے ابھی یاد ہے کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پادری صاحب نے پوچھا, اپنے چرچ کی بات نہیں کری, کسی کے چرچ کی بات کر رہی ہوں, ہم نے وہ چرچ اس لیے چھوڑ دیا کہ پادری صاحب نے ہمیں فون کر کے بھی نہیں پوچھا کہ تم 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, آپ چرچ نہیں آئے نا. واٹ از دس؟ یہ ہمبلنس نہیں ہے کہ ہم سارا وقت ہم لوگوں سے ریوارڈ مانگتے ہیں, اور یہ لیک آف جو سا ہے آپ کا ریلیشن ہے خدا کے ساتھ نا. آپ خدا کے ساتھ لگے رہیں, ادھر ادھر مت دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے نا, ادھر ادھر مت دھیان اپنا لگائیں. اور آپ دیکھیں کلام میں یہ بھی لکھا ہے جو کام کرو یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو, خدا کے لیے کرتے ہو, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بلیسنگ جو سے ہے بڑھتی جائے گی. اور یہاں پر جیسے لکھا کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر کیا کیا, نظر کی. بندی کے لیے جو انگلش میں ہے وہ میڈ ورڈ ہے, میڈ سرونٹ. ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہیں, میڈز کائے کے لیے آتی ہیں, کام کرنے کے لیے, ہمیں اوبے کرنے کے لیے, ہمارا حکم ماننے کے لیے. تو وہ کہتی اس نے خدا کو کہہ رہی اس نے اپنی بندی پر نظر کی, اور اس نے اٹ مینس کہ مقدسہ مریم نے اتنے بڑے چیلنج کے باوجود اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا خدا کے ہاتھوں میں. میرے عزیزو, آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں چیلنجز ہیں. میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا, گھروں میں بھی بڑی بڑی پرابلمز ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کر دیں, سرنڈر کر دیں, ہم اپنے آپ کو دے دیں خدا کے ہاتھوں میں. ہم اپنے چرچ میں بھی ہم اپنے آپ کو خدا ان کے ہاتھوں میں دے دیں, اور ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے. آج ہم مقدسہ مریم سے سیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, پست کر دیا, اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, اور اس نے نہیں پرواہ کی, اس نے ادھر ادھر پرواہ نہیں کی, اس نے لوگوں کی باتیں سننا کیا کر دی, بند کر دی. جب ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو پھر جب ہم لیٹتے بھی ہیں, اٹھتے بیٹھتے, ہمیں انہی کا خیال رہتا ہے. اسی لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, اور تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی, اور تو خوب کامیاب ہوگا. یشوع میں کامیابی کا ایک بھید بتا دیا گیا ہے. اور جو یہ لوگ تھے جیسے مقدسہ مریم بھی, دوسرے بھی, یہ کلام کے پر بہت میڈیٹیٹ کرنے والے تھے, غور کرنے والے تھے. تو میرے عزیزو, یہ کامیابی کا راز ہے کہ ہم نہ ادھر ادھر مت دیکھیں. اور مقدسہ مریم نے بھی 9 months بچے کو کیری کیا, اور وہ واقعی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہوگی, اور میں تو سوچتی ہوں زیادہ نکلتی بھی نہیں ہوگی. وہ الشبا کے پاس ضرور گئی کیونکہ وہ خدا کی بندی تھی. اور یاد رکھیں, جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن رکھتے ہیں, جو صحیح جینون خدا کے لوگ ہیں, تو آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے. اور مقدسہ مریم بھی وہاں پر پہنچی تو ایک دم ہی وہ پروفیٹک کام ہونا شروع ہو گیا تھا. اور جب آپ دنیاوی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, دنیاوی سوچیں آپ کے ساتھ آئیں گی, کیونکہ دنیاوی لوگ آپ کو جسمانی طور پر کیا کریں گے, سکسیسفل بنانا شروع کر دیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور لیکن آپ روحانی لوگوں کے پاس بیٹھو گے, آپ خدا کے پاس بیٹھو گے, تو وہ آپ کو تیار کرے گا آسمان کے لیے, ایٹرنل لائف کے لیے. تو آپ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ اور مقدسہ مریم کے لیے بھی میں سوچ رہی تھی, وہ ضرور اس نے دیکھیں جیسے وہ فوراً الشبا کے پاس گئی, فوراً اس کے پاس, کیونکہ وہ بھی خدا کی بندی تھی. آج میرے عزیزو, کامیابی کا راز یہی ہے, اپنے دوست تبدیل کر لیں, اپنی غلط سوسائٹیاں تبدیل کر لیں, اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. بڑے لوگ آپ کو سکھائیں گے. میرا ایک بہت اچھا بچہ ہے جو مجھے بڑا عزیز ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ کہتا آنٹی میری جو فرینڈ شپ ہے نا وہ بزرگ لوگوں کے ساتھ ہے نا, اور وہ بزرگ لوگوں کے میں بیٹھتا ہے, اور ہارڈلی وہ ہوگا 35 تک کا ہوگا نا,
وہ کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے بزرگ لوگوں کے ساتھ کہ میں بزرگ لوگوں سے سیکھتا ہوں، میں ان کے تجربے سے سیکھتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم تو اس وقت بالکل ینگ لیڈی تھی، ینگ لڑکی تھی، اور الشبا کیا تھی؟ بزرگ لیڈی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اس کا تھا ریلیشن تھا، اور وہ اس کے پاس گئی۔ اور ہم آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دم پروفیٹکلی خداوند نے بولنا شروع کر دیا۔ تو آج ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس سے دوستیاں کرنی ہیں؟ اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس، اپنے سے بڑے بھائیوں کے پاس جایا کریں، بڑی لیڈیز کے پاس جایا کریں، اور آپ ان سے سیکھیں گے جو خدا کے بندے اور بندیاں ہیں۔ خدا کے کام کے لیے سرونٹ ہارٹ بہت ضروری ہے، اور جیسے اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، خدا ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو کہتے ہیں لارڈ یوز می، مجھے استعمال کر، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ اور مقدسہ مریم کا بھی جیسے میں نے کہا ایک تو دوستیوں کا آپ لوگوں کو بتایا، پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بڑی خواہش تھی کہ خدا مجھے استعمال کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے، ہم دیکھتے ہیں وہ کہتی ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ اور مبارک کے لیے جو انگلش میں ہے all generations will call me blessed، تو یہ جو لفظ blessed ہے اس کا مطلب ہے favored by God، خدا کی طرف سے فیور ملنا، spiritually honored، روحانی طور پر آپ کو آنر کیا جانا، used for God's purpose، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ مبارک ہے، کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ خداوند نے یہ کلام کیا۔ یاد رکھیں کہ ٹرو بلیسنگز از ناٹ، جو صحیح برکت ہے، جیسے ہم بلیسنگ کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے مبارک، یہ ابھی میں نے کیا کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، بلیسڈ کہیں گے، کہ جو حقیقی جو برکت ہے، خدا کی جو برکت ہے، صرف یہ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ آ جائے، آپ کو لوگ جاننا شروع کر دیں، آپ کے پاس پاور آ جائے، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو بہت لوگوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کرتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس فیم ہے، آپ کے پاس بہت لوگ آئیں گے، آپ کے پاس سے پیسہ چلا جائے، آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اور میرے عزیزوں، لیکن خدا ہمیں کیا چیز کہتا ہے؟ ٹرو بلیسنگ از واکنگ ود گاڈ، کہ جو صحیح بلیسنگ ہے، ہم آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں ہائے فلاں خادم بڑا بلیسڈ ہے، اس کا چرچ بہت بڑا ہے، بہت بڑا اس کا چرچ ہے، یہ بلیسنگ ہے جی، چرچ بہت بڑا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا صرف یہ چیزیں بولنے کی نا، لیکن جو صحیح بلیسنگ ہے واکنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا، obeying his will، اس کی مرضی کو پورا کرنا، carrying his purpose in life، کہ اپنی زندگی میں جو اس کا پرپز ہے اس کو آپ فلفل کریں، یہ ہے صحیح بلیسنگ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، جسمانی طور پر لوگ ہمیں تیار کرتے ہیں دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسٹڈی نہ کریں، ضرور کریں اسٹڈی، لیکن یاد رکھیں میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اور وہ دہریے ہو گئے ہیں نا۔ اور باہر کے ملک میں آپ کو بہت سے ایسے پی ایچ ڈیز ملیں گے، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کر لیا۔ اور بائبل بھی کہتی ہے کہ جو علم ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ علم حاصل کرتے ہیں آپ کی زندگی میں غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ علم ضرور حاصل کریں، لیکن آپ خدا کے ساتھ بندے رہیں، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کو، ہم دیکھتے ہیں جسمانی طور پر، ہم دیکھتے ہیں اس کو کوئی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کوئی بہت بڑا محل بنا لیا تھا اور بہت زیادہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا تھا، یہ چیزیں آ گئی تھیں، لیکن اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا گیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ، اور مقدسہ مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو اتنا زیادہ بلیس کیا، اس کے وسیلہ سے جیسس کرائسٹ اس دنیا میں آئے اور اس نے اپنی ڈیوٹی بھی نبھائی۔ ہم یہ بہنوں کے لیے ہے، ہمیں خدا سے جب برکت مل جاتی ہے ہمارے گھروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔
کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا بالکل بھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں برکت مل گئی ہے نا. میں یہاں پر آئی ہوں نا, ابھی آنے سے پہلے میں بھی اپنے بیٹے کو بھی ناشتہ کروا کے آئی, اپنے ہسبینڈ کو بھی ناشتہ کروا کے آئی. کل بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا. کل میں نے دوپہر کو جانا تھا, جلدی میں نے کام کرنے کی کوشش کی کہ میں کام بھی کر کے جاؤں. تو میرے عزیزوں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ چیزیں ساری جو سی ہیں ان کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. لیکن ہم مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جیزس کرائسٹ کو اس کی براٹ اپ کیا, اس کو کیا, جیزس کرائسٹ کی اس نے پرورش کی. اگر آپ اس میں دیکھیں, لوکا 2 باب میں دیکھیں تو جیزس کرائسٹ کتنے بڑے تھے جب وہ وہاں پر بیٹھے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 12 سال کا. اور 12 سال کی عمر میں وہ جو تعلیم دے, دیکھیں وہ ایک ہیومن بینگ تھے, مجسم ہوئے تھے, اس دنیا میں آئے تھے, انسان بنے تھے, اور مقدسہ مریم نے اپنی ماں ہوتے ہوئے بھی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ نبھائی ہوں گی. مقدسہ مریم نے اس کو کلام بھی سکھایا ہوگا, مقدسہ مریم نے دعا کرنی بھی سکھائی تھی. یہ ساری چیزیں آج میری بہنوں, جیسے مدرس ڈے ہے, کیا آپ اپنے بچوں کو کیا چیز سکھا رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو موبائل سکھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ریلز سکھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دوستیاں کرنا سکھا رہے ہیں, یا آپ خدا کے ساتھ ان کا ریلیشن سٹرونگ ہوتا ہوا ان کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے ریلیشن ہونا ہے؟ کیا بیج بو رہے ہیں آپ؟ مقدسہ مریم کا ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں جیزس کرائسٹ وہاں پر جا کر تعلیم دے رہے تھے, ان کو سکھا رہے تھے. ہمارے یہاں پر 12 سال کا بچہ کیا اس کو آتا ہے؟ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, مجھے کلام میں سے کافی چیزیں جو سی ہیں مجھے زبانی آتی ہیں, اور وہی آتی ہیں بعد میں نے اتنی یاد نہیں کی جو مجھے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے سکھائی تھی نا. تو میری بہنوں, مقدسہ مریم کی زندگی کے پر جب ہم غور کر رہے ہیں, ہم آج اس چیز کے پر ہم غور کریں کہ ایک ماں ہوتے ہوئے ہم مقدسہ مریم سے سیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں. ہم بچوں کو صرف ٹوبلو پہ نہ رکھیں. میری باتیں سم ٹائم سخت ہوتی ہیں, لیکن اب یہ ٹائم ہے کہ ہم شوگر کوٹڈ جو سی ٹیبلٹس ہیں نا وہ ہم کلیسیا کو نہ دیں. ہم صرف آپ کو خوش کرنے والے نہ ہوں, لیکن ہم کلام سے آپ کو سکھانے والے ہوں. کوئی بات نہیں, جو کچھ بھی ہو گیا ہو گیا. آج سے ہم یہ کرنا شروع کریں. آج سے گھر جا کر ہم ایک اچھی ماں بننا شروع کریں. اچھی ماں بننا شروع. آپ کے بچے اگر بڑے بھی ہو گئے ہیں نا, آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ خدا کے کلام کی بات کیا کریں ان کے ساتھ. آج کلام میں سے کیا پڑھا؟ میں نے یہ پڑھا. آپ نے خدا کا کلام کیا پڑھا؟ آج آپ نے دعا کی, آپ کو دعا میں کیسا فیل ہوا؟ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں. ایک بچہ باہر ہے, میں اس کے ساتھ بھی کرتی ہوں, ایسے ہی کرتی ہوں. یہاں پر بھی میں کرتی ہوں, ایسے ہی کرتی ہوں. اور میرے عزیزوں, ہم ایک اچھی ماں بنیں. جیسے بائبل میں ہم نے مقدسہ مریم کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم مدرس ڈے ضرور منائیں. کل میں ان کو بتا رہی تھی, بائبل میں سے ہی بتا رہی تھی کہ کئی ماؤں نے کتنا غلط سو کیا بچوں کے اندر, بچوں کی زندگیاں برباد کر دیں, بچوں کے گھر تباہ کر دیے انہوں نے, اور انہوں نے کلیسیاں تباہ کر دیں صرف بچوں میں غلط فیڈ کر کے, بچوں کے اندر بدی فیڈ کر کے. کلام سے میں ان کو یہ چیز بتا رہی تھی. تو میرے عزیزوں, آج ہم نے مقدسہ مریم سے سیکھا ہے, ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں. بائبل میں لکھا ہے پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. اس نے اپنے آپ کو پاک کیا, ہم بھی اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. ہم بھی روح القدس کی مدد سے ہم اپنے گناہوں پر, ہم اپنی آزمائشوں پر, ہم اپنے فلیش پر غالب آ سکتے ہیں, ہم اپنی عادتوں پر غالب آ سکتے ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں, میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں. لیکن میری بہنوں, آج سے جیسے یہ مدرس ڈے ہے, نیکسٹ جب مدرس ڈے ہو ہم اپنا انالیسس کریں, ہم نے کن کن چیزوں کے اوپر اوور کم کیا ہے اور ہم غالب آئے ہیں. ایمین, ایمین. غصہ تو نہیں کیا؟ میرے لیے بھی ہے یہ کلام, آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی یہ کلام ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے, ہم نے اپنی چرچ کے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور میرے عزیزوں, جتنے ہم بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد کے بچوں کو تیار کرنا شروع کر دیں خدا کے لیے, تو ایک ریوائول آ جائے گا. آمین. ہم کہتے ہیں نا ریوائول آئے, ریوائول آپ لے کر آئیں گی,
ریوائول میں لے کر آؤں گی، ریوائول بھائی لے کر آئیں گے، ہمارے گھروں میں ریوائول آ جائے گا اور ہماری کلیسیوں میں بھی ریوائول آ جائے گا اور خداوند کے نام کو جلال ملے گا۔ آمین۔